अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैड मलिक और आप देख रहे हैं DTV और आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिकन इलेक्शन के बाद जो आज तकरीब हलफ बर्दारी हुई है उस हवाले से, और इसमें होता क्या रहा। बड़ी इंटरेस्टिंग मालूमात और बड़ी ही दिलचस्प चीज़ें हैं। हमने आज स्टूडियो में ख़ास तौर पर मदु किया है सीनियर सहाफ़ी सरदार हफीज़ साहब को, और साथ उनके मौजूद हैं जर्नलिस्ट ताबिंदा गुल साहिबा भी। ताबिंदा गुल साहिबा ने इस पूरे इवेंट को, इलेक्शन से लेकर उसके बाद जितने भी मराहिल गुजरे हैं उनको आप सब नाजरीन के सामने, हमारी जो देसी टीवी हमारा है उस पर भी इन्होंने पेश किया, और हमारे दूसरे चैनल्स के ऊपर भी इन्होंने गाहे बगाहे बहुत सारी अपडेट्स दिए। इसी वजह से आज स्पेशली उनको आज मैंने मदऊ किया है कि जो इन्होंने अपडेट्स दी और बहुत सारी नई चीज़ें जो इनके इल्म में, आज ये मैं इनसे कहूँगा कि आज बताएं इस हवाले से। अमेरिकन सदर ने जो ताबिंदा जो बताया, उन्होंने अपनी जो तकरीब हलफ बर्दारी का खिताब किया, क्या ख़ास बात थी उसमें और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बातें उन्होंने की। सबसे पहले तो मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और आज की हलफ बर्दारी की जो तकरीब हुई उसमें बिल्कुल ट्रंप ने जो चार अहम उनकी जो प्रायोरिटी थी, सबसे पहले वो उन्होंने चार अहम पॉइंट्स रखे, जिसमें उन्होंने पहले ये कहा कि इकनॉमिक ग्रोथ रिवाइवल के बारे में बात की। फिर सेकंड उन्होंने अहम पॉइंट जो बताया वो हेल्थ केयर के हिसाब से था कि हेल्थ केयर के क्या इशूज़ हैं, लो कॉस्ट क्वालिटी आपकी जो है वो उस पर बात हुई। उसके बाद फिर उन्होंने नेशनल बॉर्डर पे बात, सिक्योरिटी बॉर्डर के ऊपर बात की। फिर चौथा उनका जो अहम पॉइंट था वो इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर बात थी कि आप जो हैं वो फेयरनेस, आपके ट्रेड और डिप्लोमेसी जो है वो फेयरनेस उस पे उसके हिसाब से हो। तो ये चार अहम पॉइंट थे जो कि उन्होंने, और ये मेरे ख्याल से चारों ही किसी भी मुल्क के लिए बड़े अहम होते हैं। सरदार हफीज़ साहब, ज़रा आपकी तरफ भी आऊँगा। मिस ताबिंदा गुल ने बताया कि उन्होंने किन किन चीज़ों के ऊपर बात की, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे बयानात भी दिए हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने बॉर्डर एकदम बंद करने का, फिर वो उन्होंने जो एक बड़ा एक्शन तारकीन वतन के खिलाफ जो है उसको उन्होंने उसकी इब्तिदा कर दी, और बहुत सारी चीज़ें। आपको इसको किस तनाजुर में देखते हैं? बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने एक बार फिर हमें यहाँ पे इनवाइट किया। तो यहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक है तो यकीनन हम माने या ना माने, इस वक्त क़यादत दुनिया की जो है ना वो अमेरिका कर रहा है, यूएस कर रहा है। तो उस वजह से उसमें आने वाली तब्दीलियाँ वो दुनिया पे इम्पेक्ट ज़रूर होता है। उनका मेन एजेंडा जो था वो इकोनॉमिक का था। इकोनॉमिक के हवाले से उन्होंने अपने जो शहरी हैं उनके हवाले से कहा कि महंगाई को हम कम करेंगे और उसके बाद टैक्सेस जो है ना उनको भी रिड्यूस किया जाएगा, आम आदमी पे जो टैक्स है। और इसके अलावा दुनिया के हवाले से भी उन्होंने कहा, जो इंटरनेशनल रिलेशन की बात है वो भी उन्होंने की कि हम दुनिया को अमन का गहवारा बनाएंगे और कोई किसी इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे जंग में कहीं भी। और एक और बात उन्होंने बड़ी अहम की थी कि देखो, हमारे ओथ लेने से, ओथ टेकिंग से पहले ही एक दिन पहले यरगमाली वापस आ गए इसराइल के। उन्होंने ये भी तो कहा कि जो गजा की जंग है वो हमारी जंग नहीं है, हमारी जंग नहीं, ये बात भी की। और इसके अलावा जो दूसरी दुनिया के ममालिक हैं उन पे भी इसके इम्पैक्ट होंगे, लेकिन जितना लोग सोचते हैं इतने ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि इंडिविजुअल, जिस तरह ये पीटीआई वाले कह रहे थे कि इमरान खान को वो के लिए कुछ करेंगे, तो इंडिविजुअल के लिए मैं नहीं समझता कि वो कुछ कर पाएंगे। ठीक है, वो क्योंकि स्टेट रिलेशन में ये चीज़ें मैटर नहीं करती। और ये आपकी पेशेंट को या आप इसको बड़ी देखते हैं? ये पीटीआई के हवाले से भी, और दूसरा एक ब्राज़ील में भी ओपोजिशन लीडर वो जेल में है, उसने भी उम्मीदें बांधी हुई हैं कि ट्रंप सब कुछ करेगा, लेकिन ट्रंप, मैं नहीं समझता कि वो अपने जो वैसे जो ट्रंप इश्यूज हैं वो उनको ज्यादा एड्रेस देखेगा, क्योंकि इस दफा ट्रंप ने जो ऐलान किया, जिस तरह हम पहले सुना करते थे सबसे पहले पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा अमेरिका फर्स्ट का भी तो ऐलान किया, एजेंडा बताया अमेरिका फर्स्ट। देखें सर, जो भी मुल्क है ना, पाकिस्तान हो, इंडिया हो या यूएस हो, जो वहाँ का प्रेसिडेंट है, एग्जीक्यूटिव है, वो हमेशा अपने मुल्क का सोचेगा, वो फर्स्ट अपने मुल्क का सोचेगा। ये नहीं हमारा कोई ट्रंप कोई, लेकिन बयानिया भी तो बनाया जाता है कि बयानिया भी तो कहते हैं बनाया जाता है। सबसे पहले पाकिस्तान में बयानिया ही था ना, देखें। लेकिन आप वाली बात ये दुरुस्त है कि वो होता तो यही है कि जिस मुल्क में वो हो सबसे पहले उसी को होता है, लेकिन जब बयानिया बनाया जाता है तो उसको बार बार कहा जाता है। मैक्सिको का नाम भी तो तब्दील कर रहे हैं उसके सर, इसकी एक सिंबॉलिक वो है अहमियत है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा नाम, लेकिन इसके अलावा जो बहुत सी चीज़ें ना डोनाल्ड ट्रंप की जो अनाउंस भी की है उन्होंने, अमेरिकी जो जुडिशरी है ना उसमें रुकावट बनेगी, वो सारी चीज़ें कर नहीं पाएगा इस तरह से, क्योंकि जुडिशरी उनकी बहुत सख्त है और बर वक्त फैसले कर दिए। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, ट्रंप ने
ایک جرنلسٹ تھا پچھلی بار جب گورنمنٹ تھی اس کی, تو اس نے وہ اس کو نکال دیا تھا باہر. تو وہ اسی وقت گیا اور وہ کورٹ سے جو کورٹ ہے نا اس کا آرڈر لے کے سب سے آگے اگلی رو میں وہ بیٹھا تھا آ کے. تو یہ اس سے آپ امریکی عدالتوں کی طاقت دیکھ سکتے ہیں, اور ان کی انسٹیٹیوشنلی پاور بھی آپ کو ایک واقعے سے پتہ چلے گا. وہ اس طرح ہے کہ ٹرمپ نے ایک لیٹر لکھا تھا جو نیو یارک ایڈمنسٹریشن ہے اس کو لکھا تھا, آپ پانی جو دیتے ہیں مجھے وہ بہت کم ہے, سیکنڈ ٹائم میں جو صابن لگا چکتا ہوں تو اس کے بعد پانی نہیں آتا. تو اس ایڈمنسٹریشن نے اس کو پانی کے حوالے سے یہ جواب لکھا کہ یہ ہم آپ کو زیادہ نہیں دے سکتے, ہر امریکی کو یہاں پہ اتنا ہی پانی ملتا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اسٹرینتھ ہے ان کے انسٹیٹیوشن میں. لیکن ملک صاحب میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو ٹرمپ اب کی دفعہ جو آئے ہیں نا وہ پوری ہوم ورک کے ساتھ, وہ کہتے ہیں نا پوری تیاری کے ساتھ, اور ایک طریقے سے پوری پری پلان اور ایک پورا اچھی طریقے سے تیار ہو کر آئے ہیں, تجربہ بھی تھا اور تجربہ بھی ہے انہیں. تو اب کی دفعہ جو بھی فیصلے وہ کریں گے تو بہت سوچ سمجھ والا معاملہ ہوگا کہ وہ اب کی جو بھی ان کے فیصلے ہوں گے وہ بڑے سوچے سمجھے پوری طریقے کے ساتھ. دوسرا میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کا جو بھی پریزیڈنٹ بنتا ہے نا اس کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ نے دنیا کو کس طرح لیڈ کرنا ہے, آپ نے سفارتی آداب کا کس طرح خیال رکھنا ہے, کس طرح سے ہاتھ ملانا ہے لوگوں کے ساتھ. لیکن ٹرمپ وہ واحد پریزیڈنٹ ہے کہ جس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی, وہ بزنس مین آدمی ہے اور وہ آ گیا اس سائڈ پہ, عوام نے منتخب کر دیا, اور کچھ کمپین بھی اس کی زیادہ افیکٹو تھی, سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو رہا. تو یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن کوئی زیادہ بڑی تبدیلی نہیں آئے گی. ٹھیک ہو گیا. مس ابینا, ویسے آپ کسی بھی ملک میں جو صحت کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی, یا انہوں نے اپنی جو اسٹریٹجی انٹرنیشنل اسٹریٹجیز کے حوالے سے کچھ بات کی, بتایا انٹرنیشنل اسٹریٹجی پہ زیادہ فوکس کریں کیونکہ وہ تو انٹرنل معاملات تو ہر گورنمنٹ کرتی ہے, ہر گورنمنٹ کرتی ہے, بالکل ایسی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جتنا بھی ٹرمپ اس دفعہ جس طرح بھی آپ تھوڑی دیر پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ بہت سارا ہوم ورک کر کے ہیں اور تجربہ بھی وہ رکھتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں امریکہ کیا بڑی تبدیلی اس وہاں پر آ سکتی ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو انہوں نے فوکس جو کیا ہے وہ اپنے ٹریڈ اور ڈپلومیسی پہ کیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فیئرنیس اس میں کرنا ہے, انصاف کے ساتھ, کہ آپ کا ٹریڈ اور ڈپلومیسی جو ہے ہماری سفارتکاری اس پہ کیا وہ اثر ڈالے. یہ انٹرلنک بھی ہے, انٹرلنک بالکل انٹرنیشنل IR کے اوپر انہوں نے بات کی ہے. اور جہاں تک آپ کا دوسرا پوائنٹ ہے ہیلتھ کیئر کے حساب سے, تو ہیلتھ کیئر کے اوپر بھی ان کا بڑا اچھا پوائنٹ انہوں نے کہا ہے کہ انتہائی لو کاسٹ کوالٹی ہیلتھ کیئر ہونی چاہیے, جس میں سبھی کے لیے اکنامیکل وہی ریوائول ہوا ہے. اگر ہوگا, اگر ہوپ فلی ہوپ فار دا بیسٹ کہ اگر وہ اس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں, اس پہ کام اگر کریں گے تو یقیناً ہم بھی اچھا ہی سوچ رہے ہیں کہ اگر وہ اچھا کریں گے ہیلتھ کیئر کے حساب سے تو اچھی بات ہے کہ لو کاسٹ بجٹ کے. ٹھیک ہو گیا. اچھا حفیظ صاحب, ایک اور بڑی اہم بات ہے جو تقریب حلف برداری, اس میں صرف 2 پاکستانی جناب اس میں موجود ہیں جن کو ٹکٹس جو ہے سب سے وہ VIP جن کو ٹکٹس ہم بولتے ہیں, اس میں ایک تو سید جاوید انور صاحب تھے, ہمارے طارق خان صاحب کے بھی بہت اچھے قریبی دوست ہیں. میں ایک بات اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ان کی حلف برداری کی تقریب میں ہر بندہ جا سکتا ہے, ہر وہ بندہ جا سکتا ہے جو ڈونیشن دے تو وہ ٹکٹ جاری کر دیں گے. یہ کوئی مسئلہ نہیں, جو بھی گیا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں. چھوٹی ڈونیشن تو نہیں چلتی, بڑی ڈونیشن, ہاں بڑی ڈونیشن دیں گے تو وہ آپ کو ٹکٹ جاری کر. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ جیسے ڈپلومیٹس, پاکستانی سفارتکار بھی وہاں پہ تھے, پھر اسی طرح محسن نقوی صاحب بھی وہاں پر تھے, مطلب وہ ظاہری بات ہے وہ اسٹیٹ ریپرزینٹیو کے طور پر ان کو بھیجا گیا, تو وہ بھی تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک افیکٹ ہوتا ہے کہ اس میں لوگ موجود ہوتے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ تقریب حلف برداری تو ہو گئی, اور جیسے انہوں نے آتے ساری کیپٹل ہل پہ حملہ کرنے والے جو لوگ تھے ان کو فوری طور پہ ہاں معافی کا اعلان کیا. اس طرح لگتا ہے کہ بہت سارے جو فیصلے ہیں وہ بڑا تیزی سے وہ کرنے والے ہیں یا تیزی سے کر رہے ہیں, اس کو آپ کس طرح؟ پھر میں وہی بات کروں گا جو پہلے کی تھوڑی دیر, کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کی جو جوڈیشری ہے نا وہ سارے کام اس طرح صدر کے اتنے نہیں ہیں کہ وہ کر سکے, بہت سے چیزوں کو ان کو واپس بیک پہ جانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور کئی ساری چیزیں جیسے انہوں نے, میں نے دیکھ رہا تھا جو لوگ نامینیٹ کر رہے تھے اپنی کابینہ کے لیے یا جن مشیر بنا رہے تھے, انہوں نے میں نے ایک خاص بات یہ دیکھی کہ یہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کے ساتھ کچھ صعوبتیں سہیں, یا وہ لوگ تھے جو مختلف مواقع سزاؤں کا بھی شکار ہوئے. وہ تو ہر پارٹی جہاں بھی دنیا میں یہ یونیورسل ہے کہ یہاں پہ بھی کوئی کسی کا ساتھ دے گا تو وہ مشکل وقت میں تو اچھے وقت میں ضرور یاد کیا جاتا ہے. یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے, تو ہم ذرا پاکستان میں بھی دیکھ کچھ اس طرح چلا. اچھا کیا لگتا ہے مستہ بندہ آپ کو کہ
پاکستانی سیاست پر بھی امریکن صدر جو بھی آتا ہے اس کے اثرات آپ کو فیل ہوتا ہے کہ پاکستانی سیاست پر بھی کوئی ہوتے تو ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں، اور اب کی دفعہ جب ٹرمپ آ رہے ہیں تو بہت سے پاکستانیوں کو بھی ان سے کافی زیادہ وابستہ امیدیں ہیں، خصوصاً پی ٹی آئی کے حوالے سے. اب دیکھیں کہ وہ کتنی سچ ثابت ہوتی ہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا اور ہم بھی دیکھیں گے. ویسے تو سردار حفیظ صاحب انکار کر چکے ہیں، وہ تو کہتے ہیں نہیں کچھ ایک بات ہے کہ ٹرمپ سے وہ ایک پی ٹی آئی والے ایک کام کرا سکتے ہیں، ان سے ٹویٹ کرا سکتے ہیں، باقی پالیسیوں پہ زیادہ اثر نہیں ہوگا، اور نہ وہ پاکستان پہ اس طرح کوئی چیز کریں گے، دباؤ کریں گے، کیونکہ کسی انڈیویجول کی خاطر اسٹیٹ پالیسیاں چینج نہیں ہوتی. لیکن ہم دیکھ رہے تھے ابھی نسیم اشرف صاحب نے کتاب لکھی ہے، ہم نے باقاعدہ طور پہ اس کتاب کے اندر ان کا ایک دعویٰ موجود ہے. وہ کتاب لکھی ہے انہوں نے. کتاب جو صاحب کتاب ہوتا ہے نا، اکثر وہ اس طرح کی شرلیاں چھوڑتا رہتا ہے تاکہ میری کتاب زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس چلی جائے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سچ نہیں ہوگا کہ کلنٹن نے ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب کو پھانسی سے بچانے کے لیے پراپر جناب جسٹس صاحب سے رابطہ کیا اور بڑا اس کے اوپر بڑا وہ یہ بات ہو سکتا ہے، ہو بھی سکتا ہے. کیوں کہ جو یو ایس میں ہے یا یہاں پہ بھی ہے ڈیموکریٹ لوگ، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ بل کلنٹن سزائے موت ہو یا اس طرح کی چیز ہو. آرمی، چونکہ پاکستان میں آرمی گورنمنٹ تھی تو اس لیے یہ اس سے ہو بھی سکتا تھا کہ وہ پھانسی ہو تو وہ بچانے کے لیے عالمی لیڈر آتے ہیں. یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں نا پھر بھی بل کلنٹن کا جو ہے، دیکھیں نا بل کلنٹن اگر کسی بھی پاکستانی سابق وزیر اعظم، یا اس وقت تو ظاہر بات ہے قیادت میں سابق ہو چکے تھے، اس کے لیے اگر وہ فون کرتے ہیں اور پراپر رابطہ کریے، اگر کتاب کے طور پر اگر ہم اگر اس کو سچ مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کو پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان میں کافی زیادہ دلچسپی ہے. تو ہمارے کیوں آپ کی بات ہوگی اس وقت سرکمسٹانسز اور تھے. وہ دیکھیں نا، مشرف گورنمنٹ تھی، مارشل لا ملک میں تھا، اور آئین جو آپ کا تھا وہ معطل تھا. تو اس وقت سرکمسٹانسز یہ نہیں تھے. ابھی تو ایک منتخب حکومت ہے آپ کے پاس، ابھی وہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، چلیں بہت ساری آپ سے سیر حاصل گفتگو ہماری چل رہی ہے اور ٹائم بھی آستہ آگے جائے. تو میں ایک چیز آپ سے اور جس پہ آخر میں بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اس سے یہ سوچتے ہیں کہ جب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اپنی پالیسیز بدلے گی تو دنیا میں بھی بدلاؤ آئیں گے. اور ظاہری بات ہے کہ امریکہ جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بھی سرخیل ہے، اور ایک ظاہری بات ہے کہ اپنا ایک پورا ایک مزاج بھی رکھتا ہے اور اپنا پورا اثر و رسوخ بھی رکھتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو خطہ ہمارا ہے، جس میں افغانستان بھی ہے، جس میں بھارت بھی ہے، اور مطلب یہ جو ہمارے ارد گرد موجود اہم خطہ، بڑا اہم سمجھا جاتا ہے، اور پھر جو غزہ اور ساتھ شام، اور پھر وہ ایک جو اس پورے ایریا میں بھی ایک جنگ، وہاں پر ان ساری جو انٹرنیشنلی والے سے ان تمام علاقوں میں آپ کیا چینجنگز دیکھتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی اس پہ اثر تو ہوگا. کوئی ڈراسٹک چینج آپ نہیں دیکھیں گے، نارملی چینجنگ آئے گی. غزہ کے حوالے سے بھی ویسے ٹرمپ کا ایک بڑی چیز پسند آئی مجھے کہ وہ جنگ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جنگیں ہم نہیں کریں گے. یہ دیکھیں، یہی میں امپورٹنٹ امن کا گہوارہ بنائیں گے دنیا. دوسرا آپ نے کہا نا خطے کی بات کی، خطے میں یونائٹڈ اسٹیٹ کو ایک سائڈ پہ رکھیں، جو بھی ملک ہوگا وہ اپنے انٹرسٹ دیکھے گا. ان کے انڈیا کے ساتھ اپنے انٹرسٹ پہ وہ بات کریں گے اور ہمارے ساتھ وہ اپنے انٹرسٹ پہ بات کریں گے. یعنی زیادہ سے زیادہ وہ کیا گین کر سکتے ہیں اس پہ وہ دیکھیں گے. مطلب ڈپلومیسی ویسے ہی رہے گی اور باقی ساری چیزیں بھی ویسے ہی چلتی رہیں گی. بڑا اچھا ہمارا ویسے موجود تھیں تاہم مستابندہ گل صاحبہ، جنہوں نے لمحہ بلمحہ آپ کو ہمیشہ خبریں پہنچائی کہ امریکہ میں کیا ہوتا رہا ہے، اس کے الیکشن، امریکہ میں الیکشن کیسے ہوئے، ان کا سارا پروسیس بھی مستابندہ نے آپ کے سامنے گاہے بگاہے پہنچائے. اور آج اسپیشل انہیں مدعو بھی اس وجہ سے کیا کہ وہ چونکہ ان ایشوز کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں تو ان سے بہت ساری ہمیں معلومات ملے گی. اور ان ساتھ موجود تھے سینئر جرنلسٹ سردار حفیظ صاحب. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.